किताब में सबक में आप लोग सुने होंगे, नाम, नसब, वतन और ये वो, बहुत सारी बातें मैंने भी मुकद्दमतुल किताब में बतलाई। इमाम बुखारी शरीफ की तादाद रिवायत रात होने क्या है, और ऐसे जो है इमाम बुखारी के हालात को सुनना है। तो मेरा जो है मैं यहाँ मज़ाहिरों में ख़त्म बुखारी के मौका पर जो बयान किया था करीब पौन घंटा 1 घंटा, उसमें यूट्यूब पर लड़कों ने जो है डाला, उसमें तुम जो बोलोगे यूट्यूब गवाह करके, तो वो जो है उसमें बोलोगे तारीख इमाम बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती कौसर अली सुबहानी, तारीख इमाम बुखारी व मौका खत्म बुखारी मुफ्ती कौसर अली सुबहानी, तो उसमें वो निकल रहा था मेरा फोटो, ठीक है, और फिर उसको दबा दोगे तो बयान शुरू हो जाए। तो उसमें जो है मैंने सब जो है बयान किया है इमाम बुखारी के हालात के सिलसिले में, समझे कि नहीं, बयान कर दिया। तो वहाँ पर आप लोग सुन लीजिएगा, जिसके मोबाइल है यूट्यूब वाला मोबाइल, दशरा मत सुनना, अपने कमरे में सुन लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात बतला देता हूँ, ठीक है, तो कितना वक्त नहीं है कि मैं बता सकूँगा, तफसील वहाँ सुन लेना। मैंने जलसा में बयान किया है, वो यूट्यूब पर डाला हुआ है, ठीक है ना। और मेरी और भी बहुत सारी दर्शी तकरीर भी और तकरीर भी वो डाल दिया लड़कों लोगों ने यूट्यूब पर। मुफ्ती कौसर अली सुबहानी बोलोगे तो सब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए एक बात कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है बुखारा में पैदा हुए, जाहिर है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए थे नाबीना पैदा हुए, आपको रोशनी नहीं, ठीक है। तो उनकी वालिदा जो है बड़ी इबादत गुज़ार, आबिदा, जाहिदा, नेक खातून। तो वालिदा ने दुआ, मुसलसल दुआ करती रही, अल्लाह मेरे बच्चे के आँख में रोशनी दे। तो उन्होंने रात में ख्वाब में देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और ख्वाब में देखा कि मेरे बच्चे की बीनाई वापस हो गई। सुबह में देखा तो बच्चा देखता हुआ नजर आया। अल्लाह ताला ने बीनाई दे दी उनकी दुआ पर। अब बीनाई दो तरह की, एक है बसारत, एक है बसीरत। बसारत और बसीरत। बसारत है आंख से देखना और बसीरत है दिल से देखना। कहते हैं इस आदमी में बसीरत हासिल, ये आदमी को देख के भाप लेता है बसीरत से। तो अल्लाह ताला ने हजरत इमाम बुखारी को बसारत भी अता फरमाई, आंख में भी बड़ी जबरदस्त रोशनी अता फरमाई और दिल में भी बड़ी जबरदस्त रोशनी अता। आंख की बसारत की मिसाल कि हजरत इमाम बुखारी को आंख में इतनी रोशनी अल्लाह ताला ने दी कि चांद की रोशनी में तारीख कबीर और तारीख सगीर यानी रावियों के हालात जो है उन्होंने मोटी किताब, 2 किताबें। चांद की रोशनी में कोई लिख पाएगा? चांद की रोशनी में तारीख, सबसे पहले तारीख की किताब जो है इमाम बुखारी ने लिखी है, वो तारीख बोली जाती थी, लेकिन अब बाद में उसका नाम अस्माए रिजाल पड़ गया, रावियों के हालात।
اور تاریخ میں، تاریخ صغیر کبیر میں علل حدیث کو بھی بیان کیا ہے، حدیث کی قلت ہے۔ حدیث کے میں نے بتایا کہ کتنے 90 اور حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری نے کہا کہ 100 فن ہے حدیث کے، 100 علوم، ان تمام علوم میں سب سے بھاری علم جو حدیث کے اندر ہے وہ علل حدیث، حدیث کی قلت کو پہچانا۔ امام مہدی نے فرمایا، بہت بڑے امام ہیں، امام مہدی نے فرمایا اگر کوئی شخص 100 حدیث یاد کرتا ہے، 100 حدیث یاد کرتا ہے اور کوئی شخص ایک حدیث کی قلت کو پہچانتا ہے، قلت کو جانتا ہے، تو یہ قلت حدیث کو جاننے والا ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے 100 حدیث کے جاننے والے کو پڑھا ہوا ہے، جو کہ حدیث کی تحقیق کر رہا ہے، اس کو سونوگرافی الٹرا ساؤنڈ سے چیک کر رہا ہے یہ کیا ہے۔ امام ابن مہدی نے کہا اگر کوئی 100 حدیث یاد کرتا ہے اور کوئی ایک حدیث کی قلت جانتا ہے، یہ حدیث کی قلت جاننے والا کیا ہے؟ 100 حدیث کی یاد کرنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علل حدیث کا بہت ہی علم حاصل، بڑے بڑے اکابر علماء سے انہوں نے علل حدیث کو حاصل کیا۔ حضرت امام ترمذی کی ترمذی جلد ثانی میں ایک کتاب آ رہی، میں نے بتایا تھا کتاب العلل، کتاب العلل میں حضرت امام ترمذی نے فرمایا کہ میں نے حدیث کی قلت کو جو پہچانا ہے، سیکھا ہے کہ حدیث میں کیسے جو ہے بیماری نکالی جائے گی، وہ امام بخاری سے اکثر میں نے امام بخاری صاحب نے لکھا ہو، اکثر میں نے امام بخاری سے سیکھا ہے، سمجھ میں؟ وہ سب بیان کرنے جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، مجھے اتنا نہیں بیان کرنا، ٹائم نہیں ہے نا، مجھے تھوڑی بات بتلانی ہے۔ تو حضرت امام بخاری ہر فن کے ماہر، دیکھو حدیث میں جو ہے حدیث کا ذوق ہے، حدیث کی تنسیق کا علم ہے، تضعیف کا، ترجیح کا، تطبیق کا، روایت حدیث، درایت حدیث، روات حدیث، متن حدیث، بہت سارے علوم ہیں، سب میں مہارت تھی، بہت بڑے عالم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر نے ہدی الساری میں بیان کیا ہے، جو فتح الباری ہے نا شرح، تو فتح الباری بیان کئی جلدوں میں، اس میں ایک موٹی جلد جو ہے انہوں نے لکھی شروع میں ہدی الساری، مقدمہ فتح الباری، جو فتح الباری کا مقدمہ ہے، اس میں اصول حدیث اور یہ سب چیزیں بیان کی، انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی۔ تو حافظ ابن حجر نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں نقل کیا، امام بخاری فرماتے الہمت فی الحدیث وانا فی الکتاب، مجھے علم حدیث میں الہام کیا گیا جبکہ میں جو ہے مکتب میں تھا، یعنی 10 سال کا تھا کہ حدیث کے حاصل کرنے کا مجھے الہام ہوا، اور 10 سال کا مکتب کا بچہ ایک جو ہے محدث ہے، بہت بڑے محدث بخارا میں، سمرقند، پورے دیار کے اندر ان کا سکہ جمع ہوا ہے، سمجھ گئے کہ پورا سکہ جمع، حدیث کا بڑا چرچا تھا، سب حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مجمع میں 30 ہزار لوگ ہوتے، ایک ایک مجمع میں 30 ہزار، ان کا سکہ رائج الوقت ہوتا۔ علامہ بیکندی، علامہ سمرقندی وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری میں ایک سند بیان کیا، وہ کنارے میں بیٹھا ہوا تھا بچہ، میں نے سند بیان کیا، سند میں صرف ابن اور ابی کا فرق ہو گیا ہے، ابو الزبیر
عن ابن عدی، ابو زبیر عن ابن عدی، حالانکہ ابو زبیر نہیں تھا، وہ ابن زبیر تھا۔ امام بخاری نے ادھر سے آواز دی، ابو زبیر لم یسمع ابن عدی، ابو زبیر نے ابن عدی سے روایت نہیں سنی ہے کبھی بھی۔ چھوٹا سا بچہ کنارے سے کرا، بڑے بڑے محدث بچے ہوئے تابعین لوگ، انہوں نے کہا چھوٹی وہ بڑی بات، چپ رہا، دھول جما کر چپ کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنے بیاض سے ملا لیں، کاپی سے ملا لیں، ایک تو آپ یہاں پر لکھ کر کے لائے اور ایک آپ کا مسودہ ہے اس سے ملا لیں گے۔ وہ بند کیے سبق کمرے میں گئے، ملایا تو صحیح معنی میں ابو زبیر نے ابن عدی سے روایت لی۔ تو کہا اے بچہ کیا صحیح سند ہے، اے بچہ کیا صحیح سند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ابن زبیر عن ابن عدی، وہ ابو زبیر نہیں ہے، وہ ابن زبیر ہے جو عدی سے روایت کرتا ہے۔ آپ ابو زبیر بول رہے ہیں، ابو زبیر نہیں، ابن زبیر۔ اس دن سے سارے لوگ کا نظر وہ بخاری پر پڑ گئے، محمد ابن اسماعیل۔ علامہ بیکندی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھاتا رہتا ہوں اور وہ چھوٹا سا بچہ درس میں جب آتا ہے تو میرے اوپر تحریر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میرے اوپر بڑا روب پڑتا ہے، اس کی موجودگی سے میرے کو روب پڑتا ہے۔ اسی دن سے ان کی شہرت ہو گئی امام بخاری۔ 10 سال کی عمر میں 70,000 احادیث مع سند اور متن کی یاد ہوئی۔ 10 سال کی عمر، جب بڑی عمر کے ہوئے تو 6 لاکھ احادیث یاد ہوئی۔ تو وہ سب تفصیل ہمیں نہیں بتلانا، وہ تو آپ لوگوں کو بتلائے ہوں، صرف یہاں بتلانا ہے مجھے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے نا ان کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں، ان کے اوپر کیا آتے ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے ان کے اوپر اتنے بڑے حالات آتے ہیں، اتنے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خاموشی سے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ ان کو چین سے نہیں رہنے دیا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کشتیاں لگاتا ہے، ہر زمانے میں لگاتا ہے، ہر مدرسے میں لگاتا ہے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے سے حسد نہیں کرتا، لیکن جو کام نہیں کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ ان کو کام موقع ملتا ہے کہ وہ دوسرے کے پیچھے پڑنے جائے گا، جو کام نہیں کرتا ہے تو وہ دوسرے کا حسد کرتا ہے۔ عجیب عجیب حالات آئے مدرسے کے، بڑے عجیب عجیب حالات ہیں۔ آپ لوگ کبھی پڑھنے والے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، جب یہاں سے نکلیں گے پڑھانے جائیں گے مدرسے میں، چند طرح کے مدرس ہوں گے، آپ کا سبق اگر مقبول ہو گیا تو دیکھنا آپ کے پیچھے کیسے کیسی سازشیں کریں گے۔ میں نے بھی خود جو ہے جھیلا ہے، خود جھیلا ہوا، گجرات کو پڑھا سکتا، میرے ساتھ ایسے معاملہ آئے ہیں اور رقیق حملے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کو برداشت کرتے ہوئے آدمی کو جمے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا، کسی کی طرف مت۔ میں اپنے استاد کو بڑا غمزدہ رنجیدہ خط لکھتا تھا، حضرت شیخ کو لکھتا تھا، حضرت مولانا سلمان صاحب کو لکھتا تھا، تو جو جواب دیتے تھے اپنے کام سے کام، دوسرے کے کام سے آنکھ کو بند رکھنا، اپنے کام سے کام، دوسرے کے کام سے آنکھ کو بند رکھنا، سمجھ گئے؟ بڑے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی، اس لیے حاسدین بھی زمانے میں بہت پیدا ہوئے۔ در مختار پڑھو گے اگر آپ لوگ لکھتا پڑھنا، در مختار کے مقدمہ میں صاحب در مختار بیان کر میرے حاسدین ایسے ہیں ایسے ہیں، میری کتاب کو ابھی نہیں سمجھیں گے لیکن میں مرنے کے بعد تو ہاتھ لیں گے۔ ایسا ہوا بھی، ان کے مرنے کے بعد در مختار کا ہاتھ لیا لوگوں نے، اب
حنفی مسلک ان کی کتاب فتویٰ کے لائن سے بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے. ان کی شرح شامی فتوی شامی جو ہے بہت معتبر سمجھی جاتی ہے. وہ جو اشعار کہہ کر کے اپنے حاسدین کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب در مختار کے کتنے حاسدین ہیں ان کے زمانے میں. ہم اصل ایک دوسرے کو نہیں مانتا ہے, یا تو اوپر والا مانے گا استاد مانیں گے شاگرد کو, یا شاگرد مانے گا استاد کو. جو بیچ والا ہے ایک دوسرے کا ہم اصل اس میں تھوڑا رہتا ہے, بڑوں بڑوں میں رہا ہے. سمجھ بات ہے اس کا وہ انسان کی فطرت. چلیے, تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی اس لیے ان کے اوپر حالات بھی بڑے زبردست آئے. کئی مرتبہ ان کو وطن سے باہر ہونا پڑا, کئی مرتبہ وطن سے باہر ہونا پڑا. میں 3 مرتبہ کا ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ابو حفص ابن کبیر, ابو حفص ابن اسرم یہ جو ہے حنفیہ کے بڑے عالم, انہوں نے ان کو خانہ انداز میں کہا کہ دیکھیے حضرت, آپ صرف حدیث بیان کیجیے, آپ فتویٰ مت دیا کیجیے گا. ایسے انتشار ہوگا, آج کل زمانہ بہت خراب ہے, فتویٰ مت دیجیے, آپ محدث رہیے. لیکن کیا ہے کہ ان سے پوچھتے تھے تو وہ اپنا علم نہیں چھپاتے, فتویٰ دے دیتے تھے. ایک مرتبہ جو ان سے فتویٰ پوچھا, کسی نے مسئلہ پوچھ لیا رضا کا, اگر 2 بچہ شیر خارگی کی حالت میں, ابھی کھانا نہیں شروع کیا ہے, شیر خارگی کی حالت میں کسی ایک بکری کا دودھ پی لے یا کسی ایک گائے کا دودھ پی لے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی, دونوں بھائی بہن ہو جائیں گے. تو امام بخاری نے کہا رضاعت ثابت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی. حالانکہ کسی بھی امام کا یہ مسلک نہیں ہے. اگر ایک بھینس کا دودھ 2 بچہ پیا رضاعت ثابت ہو, پورے محلے میں بھینس کا دودھ جائے گا تو پورے محلے میں سارے کے اندر رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو پھر شادی کہاں کرنے جائیں گے؟ جائیں گے شادی کرنے. اس لیے انسان کے دودھ کے علاوہ جانور کے دودھ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. جیسے امام بخاری نے جو دے دیا رضاعت ثابت ہو جائے گی, اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا, پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا. تو چھوٹا موٹا آدمی جو ہے نا, چھوٹا موٹا آدمی اگر کچھ کر دیتا ہے تو اتنا زیادہ شور نہیں ہوتا ہے. اب کوئی بڑا آدمی تھوڑا سا چین سے بھی پات دیتا ہے تو بہت دور تک بدبو جاتی ہے. سمجھ امام بخاری کو چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, بڑے آدمی تھے. ان کا یہ مسئلہ فتویٰ دینا پورے شہر علاقے دور دور تک یہ بات پہنچ گئی. ارے یار یہ اتنا بڑا محدث انہوں نے ایسا فتویٰ دے دیا, اور ہنگامہ کھڑا ہوا تو ان کو بخارا کو چھوڑنا پڑا. وہ چلے گئے بخارا, دوسری جگہ چلے گئے کچھ دن کے لیے. پھر اس کے بعد آئے, ٹھنڈا ہو گیا معاملہ, کہ لوگوں نے عزت کی قدر کی جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا. اصل میں اس وقت یہ مسئلہ چھڑا ہوا تھا, اب تو نہیں چھڑا. اس وقت اسی مسئلے کو جیسے امام احمد کو جیل میں جانا پڑا, امام ابو حنیفہ کو جیل میں جانا پڑا, کوڑے کھائے, کیسی کیسی سزائے. وہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. قرآن جو ہے مخلوق ہے یا غیر مخلوق. دیکھو مخلوق کے معنی ہو گئے پیدا شدہ, پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. سمجھے, اس کو حادث بولتے ہیں. اور غیر مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیدا نہیں ہوا, شروع سے ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے, اللہ مخلوق نہیں ہے, غیر مخلوق ہے. تو اللہ کی صفات کی غیر مخلوق ہے.
لہذا وہ قدیم ہے، وہ پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گا، فنا کاری نہیں ہوگی۔ اب اس وقت مسئلہ چھڑا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ اس میں جو ہے بہت سارے علماء کا فتویٰ تھا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ اسی کے اوپر حنفیہ کے بڑے بڑے علماء جو تھے اس زمانے کے، امام بخاری کے زمانے کے، ان سب کا جو ہے فتویٰ تھا، سمجھ گئے کہ ان سب کا فتویٰ تھا۔ امام بخاری کو بھی منع کیا گیا تھا، آپ اس سلسلے میں کوئی کلام اللہ مت کیجیے گا، فتویٰ مت دیجیے گا۔ خاص طور پر امام محمد کے شاگرد ہیں، وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ابو حفص کبیر، انہوں نے ان کو منع کیا تھا آپ اس سلسلے کا کوئی فتویٰ مت دیجیے گا۔ لیکن ایک مرتبہ لوگوں نے زور زبردستی پکڑ کر کے پوچھنا شروع کر دیا، نہیں آپ کو بتانا ہوگا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، مانتے خلائق ہیں، آپ کو بتانا ہوگا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ لفظی بالقرآن مخلوق و کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے لیکن لفظ قرآن غیر مخلوق ہے۔ ہنگامہ شروع ہو گیا، لوگوں نے بدعت بھی کرنا شروع کر دیا، ادھر ادھر ہوا اور بہت سی بات بڑھی، پھر امام بخاری کو جلاوطن ہونا پڑا، وہاں سے نکلنا پڑا۔ اصل اس مسئلے میں مجھے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، کر دوں کہ نہیں کر دوں تاکہ آپ لوگ کو مسئلہ سمجھ میں آئے۔ ایسے آپ لوگ سمجھے ہوئے پہلے نہیں سمجھے؟ چلو سمجھا دیتا ہوں، 2-4 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو جو چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے، وہ تو غیر مخلوق ہے، قدیم ہے۔ جو چیز بعد میں اس کا وجود ہوا ہے وہ چیز مخلوق ہے۔ اب قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام کی 2 شکل ہے۔ کلام کی کیا شکل ہے؟ 2 شکل، ایک ہے کلام نفسی، دوسرے کلام لفظی۔ ایسے اس میں بہت بحث کی جاتی ہے لیکن خلاصہ بدلا ہے۔ کلام نفسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے وہ کلام نکلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے بولو؟ غیر مخلوق ہے، قدیم ہے، تو اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کلام اللہ ہے۔ تو اللہ خود قدیم ہے اور اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب قدیم ہے۔ تو قرآن جو نکلا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تو ہے غیر مخلوق، وہ قدیم ہے۔ اس کلام کو اتارا، اب کس طرح اتارا، کون سے زبان میں اتارا، کیسے اتارا؟ آسمانی دنیا کو وہاں سے تھوڑے 23 سال کی عمر میں لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا قرآن کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کلام کے اندر اس کو لفظ بہی لفظ اپنی زبان میں اس کو جو ہے تعبیر کیا، عربی زبان میں قرآن کو اتارا، ٹھیک ہے۔ یہ کلام نفسی منتقل ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرما کر کے جو کاغذ پر چھالے پر لکھایا تو وہ لفظ ہوا۔ پہلے لفظ نہیں تھا، پہلے نفسی تھا، اب اس کو جو لکھا دیا الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ میں آ گیا نا، یہ ہو گیا لفظ۔ اب یہ دیکھو لکھا جو کیا یہ پہلے تھا لکھا ہوا، یہ پہلے تھا یہ تھا، تو یہ مخلوق ہوا۔ اور وہ اللہ کے پاس سے جو آیا ہے وہ غیر مخلوق، وہ اللہ کی صفات قدیمہ میں سے۔ ہماری بات آئی، حضرت امام بخاری نے فرمایا
القرآن کلام اللہ غیر مخلوق واللفظی بالقرآن مخلوقہ والسوال بدعہ، سوال کرنا بدعت، حالات پیدا ہوئے واپس۔ پھر اس کے بعد جو ہے محدثین لوگوں نے 2 مرتبہ تلاوت نہیں کی، تیسری مرتبہ پھر واپس لائے منا دنا کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں رہے۔ تو بخارا سے بغداد چلے گئے تھے، اور بغداد سے پھر تشریف لائے بخارا۔ بخارا آنے کے بعد جو ہے حضرت امام بخاری درس میں جو ہے مشغول ہو گئے۔ حضرت امام بخاری کے بہت سارے شاگرد تھے، نیشاپور میں بھی تھے۔ امام مسلم کہاں گئے؟ نیشاپور۔ بخارا سے کئی فرسخ دور پر نیشاپور شہر ہے جو کہ محدثین کا مرکز ہے۔ یہ سب جگہ بڑے بڑے علماء محدثین، لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش کی طرح وہاں محدثین کو اتارا ہے، فقہاء کو، مفسرین کو، محدثین کو۔ نیشاپور میں مرکز تھا، نیشاپور شہر تھا، تو وہاں کے علماء کو شہرت ملی، امام بخاری بھی کوئی چیز ہے، بڑے محدث ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے امام زہلی جو ہے یہ جو ہے زہلی، یحییٰ ابن احمد الزہلی، یہ بہت بڑے محدث امام زہلی، نیشاپور کے مرجع خلائق بنے ہوئے تھے، امام مسلم کے، احمد ابن سلمہ کے، اور بھی بڑے بڑے علماء کے، سب درسگاہ سب کے یہ شیخ تھے۔ ان سے کہا حضرت امام بخاری کو دعوت دینی چاہیے یہاں آنے کے لیے، ان سے بھی ہم لوگ روایت حدیث لیں گے، ان کی سند سے حدیث پڑھیں گے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، آپ لوگ کو شاید معلوم ہوگا، یہ نیشاپور جو گئے تھے وہاں سے پہلے آپ گئے تھے بغداد، جب 2 مرتبہ ضلع وطن ہوا تھا مخلوق قرآن پر، تو بغداد گئے تھے، اور بغداد والے علماء نے امتحان لیا تھا، مجلس لگی تھی، معلوم ہے 10 آدمی کو 100 حدیث دے دیا تھا، 10 حدیث، قصہ معلوم ہے نا بھائی، اس کو چھوڑو وہ بیان نہیں۔ امام بخاری متعلق لوگوں نے کہا کہ ان کو بلانا چاہیے، ہم سند حدیث حاصل کریں گے۔ تو حضرت جو ہے امام زہلی نے اسمبلی کی دعوت دی، آپ تشریف لائیے۔ تو حضرت امام بخاری نیشاپور گئے، تو امام زہلی جو تھے انہوں نے 1 دن پہلے لوگوں میں دعوت پھیلا دی تھی کہ امام بخاری کے استقبال کے لیے ہم جو ہے کل نکلیں گے شہر سے باہر، جن کو جانا ہو جائے ہمارے ساتھ۔ چنانچہ امام بخاری آئے، جب پہلے تو اونٹ گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، آئے شہر کے سارے اکثر طبقہ باہر نکل گئے، دھول اڑ رہا تھا، کونے کا امام بخاری قریب 4 فرسخ کی دوری پر جو ہے ان کو جا کر ان کو لایا گیا، 4 فرسخ کی دوری پر پہنچ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے لایا گیا۔ امام بخاری تشریف لائے، سلام مسافہ معانقہ ہوا، سب کچھ ہوا، خاطر مزارات ہوئی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام زہلی نے بھی خود کہہ دیا کہ یہاں پر جو ہے آپ کو فتویٰ حکومت میں کہیں حدیث پڑھائیے، حالات کی دنیا، اور جو ہے اپنے شاگردوں کو سب کو کہہ دیا امام بخاری کے حلقہ درس میں جایا کرو۔ سب جانے لگے، لیکن منع کر دیا تھا کہ کلام پر کوئی بات نہیں کرے گا، مسئلہ کلام کو نہیں اچھالے گا، یعنی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، کیا ہے یہ سب نہیں چھیڑنا، مسئلہ صرف جو حدیث پڑھانا، حدیث کے لیے جانا ہے۔ لیکن کیا ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کے اوپر انسان حریص ہوتا ہے، اسی چیز سے جس سے منع کرو وہی کام کرے گا۔ اس دن سبق چلتا رہا، امام بخاری سے حدیث کی اجازت لیتے گئے لوگ، اب
تاخیر میں جائے کسی آدمی نے بھرے مجلس میں کھڑا ہو کر کے سوال کر دیا، اے امام بخاری آپ یہ بات بتائیے کہ کلام اللہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ حضرت امام بخاری نے پہلو صحیح سوال سے اعراض کیا، پھر ادھر، لیکن وہ آدمی پیچھا پڑا رکھا، نہیں بتانا پڑے گا۔ حضرت امام بخاری نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقہ والسوال بدعہ، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، اور بندے کے جو افعال ہیں، بندے کے جو افعال ہیں یہ مخلوق ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے۔ اتنا کہا صحیح ہے، یہ تحقیق سے ہی بات معلوم، لیکن دوسرے لوگوں نے اڑا دیا کہ نہیں، امام بخاری نے یہ کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کلام اللہ غیر مخلوق واللفظی بالقرآن مخلوق والسوال بدعہ، یعنی قرآن لفظی بالقرآن مخلوق ہے۔ اس پر ہنگامہ ہو گیا، شور شار ہو گیا، امام بخاری درس سے اٹھ کر کے اپنے میزبان کے گھر آ گئے۔ اس کے بعد جو یہ بات جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچی، پہنچتے پہنچتے امام زہری تک پہنچی۔ امام زہری نے فتویٰ صادر کر دیا، جو لوگ کلام اللہ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں وہ کافر ہیں، اور اس شہر میں رہنا اس کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے، اور اس کے حلقے درس میں جو ہے حاضر ہونا حرام ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے، ایسے بعض لوگوں نے یہ نقل کر دیا کہ اصل میں امام زہری کو خود حسد ہو گیا تھا۔ جب امام بخاری نیشا پور تشریف لائے تو ان کی طرف سے رجوع عام ہوا، لوگوں کا روایت حدیث عام ہوئی، مقبولیت بڑھی، تو انسان ہے میرے درس سے زیادہ ان کے درس کی مقبولیت ہو رہی ہے، انہوں نے کسی کو لگا دیا سازش میں، اور جو ہے انہوں نے کیا کیا، یہ سوال کرنے کے لیے کھڑ کر کے پوچھنے کے لیے کہہ دیا۔ امام بخاری نے کہا کچھ، اس نے ان لوگوں نے اڑا دیا کچھ۔ اب یہ کہ کیا امام بخاری نے صحیح معنی میں کہا تھا لفظی بالقرآن مخلوق، یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ اس میں جو تحقیقات کرنے والے اسی پر بحث شروع کر دیا ہے، بولتے ہیں کہ امام بخاری نے ایسا کہا تھا، کسی نے کہا نہیں کہا تھا، کسی نے کہا کچھ کہا تھا۔ اب وہ بحث کو پڑھنے جائیں گے، بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے، اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن لوگوں نے ایسا اڑا دیا۔ امام بخاری نے صرف اتنا کہا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقہ والسوال بدعہ، اتنا کہا، یہاں نہیں کہا لفظی بالقرآن مخلوق ہے، کہا نہیں کہا، لیکن اڑا دیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے شاگرد نے ان کو پہنچایا خبر امام بخاری کو، اور کہا حضرت یہ زہری جو ہے انہوں نے اس طرح کا فتویٰ صادر کیا ہے کہ جو اس طرح کی بات چاہیے وہ جو ہے اس کو نکال دینا چاہیے۔ حضرت امام بخاری نے پھر داڑھی پکڑ کر کے کہا اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، آگے کیا قرآن ہے، اللہ المستعان، میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں، اور میں جو ہے تم لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہوں، میں کل نکل جاؤں گا، کیا کروں گا؟ یہ تو سن بھی نہیں رہا بخاری کا، انہوں نے کہہ دیا کہ سنائیے گا، اور کہا نے یہ طرح اب مت سنائیے، اب میرے کو سونے کا وقت ہو گیا، آپ ٹینشن سن ڈالتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری وہاں سے نکل گئے، ٹھیک ہے، آگے پھر بخارا۔ ادھر امام زہری نے اپنے درس میں اعلان کیا، جو بھی شخص امام بخاری سے معترف ہے اور جو شخص ایسا کہا وہ کافر ہے، اور ان کے درس میں حاضر ہونا، ان سے تعلق رکھنا، یہ بھی بدعت اور کفر کے درجے میں ہے،
اور اگر کوئی ان سے اعتقاد رکھتا کہ میرے درس میں حاضر ہونا اس کے لیے ناجائز حرام ہے. امام مسلم بڑے معتقد تھے، امام بخاری کے شاگرد تھے، اور احمد ابن سلمہ یہ دونوں درس سے اٹھے، بہت بڑے محدث سے دونوں، اور انہوں نے اپنی چادر سر پر رکھی اور امام زہری کو کہا آپ سے میں نے جتنی حدیثیں لی ہے وہ سب ہم آپ کو واپس کرتے ہیں اور ہم اب دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کے درس میں. 15,000 تقریباً احادیث ان سے حاصل کی تھی، امام زہری سے واپس کر دیا، اور زندگی بھر کبھی امام زہری کی سند سے انہوں نے کوئی روایت نقل نہیں کی. امام مسلم اور امام احمد بن سلمہ واپس چلے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بخارا آتے ہیں. پھر یہاں پر جو ہے جب بخارا واپس آئے تو بخارا والے کو معلوم ہوا کہ امام بخاری کو اس طرح سے ان لوگوں نے ذلیل کیا، تو بخارا کے سارے لوگ باہر نکل کے استقبال کیا اور استقبال کر کے ان کو لایا، درس پر جو ہے گامزن کیا اور اپنے شان بان کے ساتھ پھر درس کو شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پر جو اس وقت خالد ابن احمد الزہلی یہ وہاں گورنر تھا، مکھ منتری کہیے، گورنر تھا. انہوں نے امام بخاری کو فرمائش دی، دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ میں بادشاہ وقت ہوں، لہذا آپ کو چاہیے کہ میرے دربار میں میری مجلس میں آ کر کے حدیث کا سبب آپ پڑھاویں مجھے، خاص طور پر الگ، جس میں دوسرے شریک نہ ہوں. امام بخاری نے یہ بات سنی کہ پانے ان کو حدیث پڑھنا ہے وہ ہمارے درس میں آ جاؤ یا ہماری مسجد میں آ کر کے جو سبق پڑھو، اپنے خاص دربار میں نہیں. دوسرا قول یہ تھی کہ جو ہے یہ خالد ابن احمد الزہری گورنر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے صاحبزادے کو، شہزادہ ہے وہ چونکہ، لہٰذا وہ عام لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھے گا، ہمیں چاہیے کہ آپ ہمارے دربار، ہمارے گھر میں، ہمارے حویلی میں آ کر ان کو خاص طور کو پڑھا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو پڑھانا پڑے گا. نہیں. پھر انہوں نے جواب لکھا ہم آپ کو اپنے یہاں درس حدیث میں آ کر پڑھنے کی دعوت دیتے، آپ یہاں کا پڑھو، اگر یہاں کا نہیں پڑھو گے ہم کو رکا ڈالو تو آپ الگ برسر عام اعلان کر دو اور میرا درس روک دو تاکہ میں اللہ کے سامنے عذر معذور کروں کہ اللہ میں نے اپنی ہی طبیعت سے درس کو نہیں روکا تیرے حدیث پاک کو، بلکہ اس سے یہ گورنر رکاوٹ بنے. انہوں نے رکاوٹ ڈالی اور امام بخاری کے متعلق پورا یہ ظاہر کر دیا کہ مبتدع بدعتی ہے، پورا شور کر دیا، ہنگامہ مچا دیا. بہت سارے مولوی لوگ اس زمانے کے بہت سارے مولوی لوگ بھی جو زمانے کے ان کے پٹھو بن گئے اور انہوں نے بھی امام بخاری کے متعلق فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ بدعتی ہے اور کہا کہ ان کو یہاں اس شہر میں رہنا جائز نہیں ہے، ہم گورنر ہے، ہمارا حکم ہے. امام بخاری کو نکل کر کے سمرقند جانے کا جو ہے ارادہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل کر کے بیکند جانے کا ارادہ کیا. بیکند، لیکن بیکند بھی بہت بڑا شہر تھا، وہاں جانے کا ارادہ ہے. وہاں کے وہاں تو بعد میں سناؤں گا، پہلے ادھر سنا دیتا ہوں کہ نکل تو گئے لیکن امام بخاری جاتی وہ اللہ کی دعا کی رو رو کہ اللہ کیا میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، جس نے تیرے حبیب پاک کے حدیث کی وجہ سے مجھے یہ ذلیل کیا ہے، اے اللہ تو ہی اس کا فیصلہ کرے گا، جو کچھ کہنا تھا اللہ کو کہے. ادھر کیا ہوا، جو امیر المومنین جو بادشاہ وقت، اس بادشاہ کے تابع تھا وہ گورنر خالد ابن احمد زہلی،
اس بادشاہ نے کیا کیا، بعد میں کسی اور وجہ سے اس کو برخاست معزول کر دیا، اور معزول کر کے پورے سر کا ٹکلا کیا اور گدھا پر بیٹھ کر کے پورے شہر میں خالد کو گھمایا، اور خالد کو گھما کر کے پھر قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس کی سزا، دکھا دیا لوگوں کو۔ اور جتنے جتنے مولوی چاپلوس قسم کے تھے وہ سب بھی کیفر کردار تک پہنچ گئے، سب ذلیل ہوا، سب دنیا میں رسوا ہوا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، من عاد ولیا، جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے ان کو کیا ہے، بہت آدم دوری ہے۔ یہ حدیث ہے کہ قرآن میں ان کو جنگ کی اجازت دیتا ہوں۔ ہو گیا معاملہ، اس کا امام بخاری گئے، کہاں گئے، بیکن میں۔ بیکن میں جانے کے بعد جو وہاں بھی کچھ جو ہے علماء دو طبقے میں ہو گئے۔ بعد امام بخاری کی خبر آئی ہے وہاں سے، یہ بدعتی ہیں، اور بعد ان کے ساتھ ہو گئے۔ امام بخاری نے کہا یہاں بھی رہنا میرے لیے مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آگے چل کر کے سمرقند شہر پر جاتا، تو سمرقند کے علماء نے کیا کیا، سمرقند کے علماء نے دعوت دیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کی خدمت چاہتے ہیں اور ہم آپ کا استقبال کریں گے، سمجھ گئے؟ تو آپ سمرقند کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ روانہ ہو کر کے سمرقند سے پہلے ایک جگہ ہے خرطنگ، سمجھے؟ وہاں پر آپ قیام کر لیے، رمضان کا وقت تھا، وہاں پر آپ کے کچھ رشتے دار بھی جو میزبان بنے اور آپ کو جو ہے وہاں پر قیام کروایا۔ اس کے بعد جو ہے پورے رمضان رہے، آخری رمضان کو چاند کی رات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت امام بخاری سمرقند کی طرف روانہ ہونے کے لیے کچھ آدمی کے سہارے سے چلے، اونٹ یا گھوڑا سواری تیار تھا تاکہ اس پر سوار ہو، لیکن جاتے کا مجھے بیٹھا دو۔ کمزوری، لاغر اور جو بہت ہو رہی تھی، بیٹھا تھا۔ اور چاند کی رات میں حضرت امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ اور عید کے دن ظہر کے بعد جو ہے 256 ہجری کو عید کے دن حضرت امام بخاری کو وہی خرطنگ مقام میں کیا کیا گیا، دفن کیا گیا۔ ان کے میزبان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی رات میں نے امام بخاری کو تہجد کے بعد سجدے میں یہ دعا کرتے ہوئے میں نے سنا۔ گھر والے کہہ رہے ہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں، اللہ تیری زمین کے وسعت کے باوجود اب یہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی، اے اللہ تو مجھے اب اپنی طرف بلا لے، اے اللہ اب تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم نے، انہوں نے ایک آدمی کا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کچھ لشکر کو لے کر ایک جگہ کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں، ان کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہوں، ان کو لے جانا ہے۔ جب جو ہے حضرت امام بخاری کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہی وقت جس وقت خواب میں دیکھا، وہی وقت وہی تاریخ تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کر رہے تھے۔
اللہ کے ولیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا بڑی شخصیات کیا ہے استقبال کرتی. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ حضرت شیخ کے خلفاء میں سے زامبیا میں جو ہے ان کا انتقال جو ہوا تو بتایا پورے رات پریشان رہے اور صبح فجر کے بعد جب باہر نکلے کرسی پر پسینہ پسینہ نکلے کرسی کو کہا تھوڑا باہر ٹہلاؤ باہر ٹہلایا آسمان کی طرف نظر کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آنکھ پتھر گئی انتقال اور لینے کے لیے آئے تھے حضرت شیخ. بہرحال حضرت امام بخاری کو دفن کیا گیا تو بتلایا جاتا ہے جس دن دفن کیا گیا اس دن امام بخاری کے قبر کے سامنے آسمان پر ایک نور کا بڑا ستون ظاہر ہو رہا تھا. ان کے سامنے نور کا روشنی کا بڑا ستون جیسا لگ رہا تھا وہاں سے نور قبر کی طرف آ رہا ہے. اور حضرت امام بخاری کی مٹی سے ایک عجیب قسم کی مشک کی اس سے بھی زیادہ خوشبودار جو ہے خوشبو نکل گئی. لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے گھر پہ اور مٹی جب ختم ہو جاتی تھی پھر ڈلواتے تھے پھر لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے پھر ڈلواتے تھے اور جو باؤنڈری لکڑی کی کر دی گئی پھر بھی لوگ توڑ کر کے